मेरा नाम जावेद अली है। मेरी शादी हो चुकी है और मैं एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। मैं एक प्राइवेट इदारे में जॉब करता था। एक दिन जॉब पर गया तो अचानक मेरी गलती बताए बिना मुझे जॉब से निकाल दिया गया। मैं बहुत परेशान हुआ। बहुत जगह इंटरव्यूज दिए मगर कहीं भी जॉब ना लगी। जमा पूंजी भी खत्म हो चुकी थी। बात फाकों पर आने वाली थी। तभी मैंने हालात से तंग आकर एक चाय का होटल बना लिया और साथ एक छोटे से लड़के को बतौर हेल्पर रख लिया। मगर किस्मत ये कि हम दोनों सारा दिन होटल पर मक्खियां मारते रहते। कोई भी हमारे होटल पर चाय पीने को तैयार ना था। बस दिन में एक या दो ग्राहक आ जाते थे जिनसे इतनी आमदनी होती कि दुकान का किराया भी पूरा ना हो सकता था। एक रोज एक आदमी जिसके साथ एक निकाब वाली औरत भी थी मेरे होटल में आया। मुझे कहने लगा, भाई आपके होटल के पीछे कोई कमरा है क्या? हमें थोड़ी देर आराम करना है। मैं आपको 1 घंटे का 1,000 दूंगा। मेरे होटल के पीछे एक कमरा बना हुआ था। मैंने उन दोनों को उस कमरे में भेज दिया। वो 3 घंटे रुकने का मुझे 3,000 दे गए और मैं बहुत खुश हुआ। अब वो दोनों रोज मेरे होटल में आ जाते और मैं उन्हें कमरा दे देता। मैं रोज का सुकून से 3,000 कमा लेता। एक दिन मैं अपनी बीवी के लिए पायल लेकर आया मगर दूसरे दिन वही पायल मैंने उस निकाब वाली औरत के पाँव में देखी थी। मुझे शक हुआ तो मैंने कमरे में कैमरा लगा दिया। जब मैंने वीडियो देखी तो शर्म से पानी पानी हो गया क्योंकि इसमें तो मेरी बीवी। हालात खराब हुए तो मैंने चाय का होटल बना लिया था। मैंने अभी ज्यादा मुलाजिम नहीं रखे थे क्योंकि काम इतना ज्यादा नहीं था, इसलिए मुझे मुलाजिम रखने की जरूरत पेश नहीं आई थी। मेरे होटल के पीछे एक कमरा था जहाँ मैं थक जाने पर थोड़ी देर आराम कर लेता। उस कमरे में ज्यादा तो कोई सामान ना था, बस मेरी जरूरत का थोड़ा सा सामान था। एक चारपाई, एक पानी का कूलर। मेरा घर होटल से दूर था इसलिए मैं वहीं आराम कर लेता। खाना वैसे भी मेरे घर से ही आता था इसलिए मेरा घर जाना कम ही होता था। मेरी बीवी घर पर अकेली होती। हमारा भी कोई बच्चा नहीं था इसलिए मेरी बीवी मेरा दोपहर का खाना हमसाये के लड़के के हाथ भेज देती। मगर जब से मैंने मुलाजिम रखा था तो तब से मुझे सहूलत हो गई थी। मुलाजिम घर से दोपहर का खाना ले आता था। होटल पर काम न होने के बराबर था। बस दिन में 2-3 ग्राहक आते थे। एक रोज मैं बरकत भाई, जिनकी मेरे होटल के सामने वर्कशॉप थी, मैं उनके लिए चाय बना रहा था। तभी एक आदमी जिसने चेहरे पर हेलमेट पहना हुआ था और उसके साथ निकाब में एक औरत भी थी, मुझे कहने लगा, भाई आपकी दुकान के पीछे कोई कमरा है क्या? हमें कुछ देर आराम करना है। मैं आपको 1 घंटे के 1,000 दूंगा। मैंने उसे हैरानी से देखा। मुझे लगा ये कोई आशिक मशूकी वाला चक्कर है और ये दोनों मेरे होटल में गलत इरादे से आए हैं। लेकिन फिर सोचा कि शायद हो सकता है मैं गलत हूँ और ये सच कह रहे हों, इसलिए उनको जल्दबाजी में यहाँ वक्त गुजारना पड़ रहा है। इसीलिए मैं मान गया। लेकिन अजीब बात ये हुई कि वो दोनों 1 घंटे की बजाय 3 घंटे रुके थे और जाते हुए वो मर्द मुझे 3 घंटे रुकने का 3,000 दे गया। मेरा तो यहीं पर सऊदिया लग गया था। मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी कि अच्छा है 3 घंटे में इतने पैसे जो कमा लिए। इतने पैसे तो पूरी दिहाड़ी लगा कर भी मैं नहीं कमा पाता था। लेकिन उस रोज तो मेरी चांदनी हो गई। लेकिन अब वो बाकायदगी से रोजाना आने लगे। मुझे बीच में उन पर शक भी हुआ था कि वो आदमी रोज क्यों इस औरत को लेकर यहाँ आता है। लेकिन फिर पैसों का सोचकर मैं खामोश ही रहा। वो आदमी रोज उस निकाबपोश औरत के साथ आता और 1 घंटे का बोलकर 2-3 घंटे लगा जाता। अजीब आदमी था, मगर मुझे क्या, मैंने तो बस अपने पैसों से मतलब रखा हुआ था। वैसे भी मेरे घर के हालात बहुत खराब थे। वो दोनों आते और कुछ वक्त गुजारते और फिर चले जाते। अब मैं रोज उनका इंतजार करता। जिस दिन वो ना आते मेरा दिन भी मुश्किल से ही गुजरता था। मैंने उस जोड़े के बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं किया था। मुझे ऐसा लगता कि अगर मैंने ये बात किसी को बताई तो वो मेरे होटल पर आना जाना छोड़ देगा। लेकिन फिर मैं इस बारे में मजीद सोचना नहीं चाहता था, इसलिए अपना ध्यान काम पर लगाकर खुद को मसरूफ कर लेता। मेरा उस रोज काम पर दिल नहीं लग रहा था तो मैं मुलाजिम को बिठाकर खुद घर चला आया क्योंकि मैं अपनी बीवी के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था। इसलिए दोपहर के वक्त मैं घर चला गया। मुझे देखकर मेरी बीवी ने हैरत से पूछा था कि वो मुलाजिम की आज छुट्टी है क्या, जो खुद आप घर आ गए हैं।
میں نے پنکھے کے نیچے بیٹھتے ہوئے اپنی بیوی کو جواب دیا، نہیں، ملازم آیا ہوا ہے۔ بس دل تھا کہ خود گھر جا کر اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھاؤں۔ میری بات پر میری بیوی بھی خوش ہو گئی۔ میں نے ہاتھ منہ دھو کر اپنی بیوی کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ میری بیوی برتن سمیٹ کر باورچی خانے میں رکھ آئی اور آ کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے جیب سے اپنی بیوی کے لیے خریدی چاندی کی پائل نکال کر اسے دے دی تو وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ میں نے وہ پائل اس کے پاؤں میں پہنائی۔ ہم دونوں بہت خوش تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھ پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے، اس لیے مطمئن سا تھا، لیکن شاید اب حقیقت سامنے آنے کا وقت آ چکا تھا جس سے میں لا علم تھا۔ کچھ دیر گھر پر رکنے کے بعد اپنے ملازم کی کال آنے پر میں اٹھ کر اپنے ہوٹل پر چلا آیا۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ بہت عرصے بعد میں نے اپنے کام کو ایک طرف رکھ کر اپنی بیوی کے ساتھ اچھا وقت گزارا تھا۔ جب سے ہماری شادی ہوئی تھی میں نے کبھی اپنی بیوی کو کوئی تحفہ نہیں دیا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ ہاتھ ہمیشہ تنگی کا شکار رہتا، جو اب سے گھر کی روٹی ہی بڑی مشکل سے چل پاتی تھی، اسی لیے میں اسے تحفہ دینے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جاب جانے کے بعد میں نے اپنے دوست سے اس کی دکان کرائے پر لی اور ایک ہوٹل بنا لیا۔ میری اماں نے مجھ پر بہت محنت کی تھی، مجھے پڑھا لکھا کر ایک بڑا آدمی بنایا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں کسی اچھی جگہ جاب کروں۔ میرے پاس تعلیم تو تھی مگر قسمت سے مجھے کسی اچھی جگہ جاب نہ ملی۔ اماں کی وفات کے بعد میری چچا نے میری شادی اپنے دوست کی بیٹی سے کروا دی جو کہ اب میری بیوی تھی۔ شادی کے بعد میری بیوی نے میرے ساتھ اچھا اور برا وقت دونوں دیکھا تھا۔ اس نے کبھی مجھ سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا تھا اور جب وہ جوڑا مجھے خود پیسے دے کر جاتا تو میں نے پہلی بار اپنی بیوی کے لیے پائل خریدی تھی۔ ملازم جو میں نے رکھا ہوا تھا وہ میری طرح ہی ضرورت مند تھا، جسے میں روز کے 300 دے دیتا اور وہ بھی اتنے میں ہی خوش ہو جایا کرتا تھا۔ میں ہوٹل میں بیٹھا اپنی گزری زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ رات ہوتے ہی گھر چلا گیا۔ میری بیوی مجھے کچھ الجھی سی نظر آئی۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو وہ ایک دم ڈر سی گئی۔ میں نے اس بات پر غور نہیں کیا۔ اس نے بھی بات ٹال دی اور اگلے روز میں معمول کے مطابق ہوٹل پر آ گیا۔ میں ہوٹل میں بیٹھا ایک آدمی کے لیے چائے بنا رہا تھا کہ وہ آدمی پھر سے موٹر سائیکل لیے میری دکان کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے کبھی اپنے چہرے سے ہیلمٹ نہیں اتارا تھا اور اس کے ساتھ آئی عورت بھی ہمیشہ نقاب میں ہوتی۔ میں سنجیدگی سے اپنا کام چھوڑ کر ان دونوں کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر اس آدمی نے موٹر سائیکل مجھ سے کچھ فاصلے پر لاک کر دی۔ اس کے پیچھے بیٹھی عورت نے مجھے روز کی طرح نہیں دیکھا، وہ بس نظریں جھکائے رکھتی تھی۔ اتنے دنوں میں اس لڑکی نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ مجھے اس لڑکی کی یہ حیرت کچھ عجیب سی لگتی تھی، مگر میرا دھیان اس لڑکی کی طرف ہوتا ہی کب تھا؟ میں تو بس ان دونوں سے آنے والے پیسوں کے بارے میں ہی سوچتا رہتا تھا۔ آج پہلی بار میں نے اس لڑکی پر توجہ دی۔ اس کے چہرے پر نظر پھسلتی ہوئی اس لڑکی کے پاؤں پر پڑ گئی تو میں اپنی جگہ پر ساکت سا کھڑا رہ گیا۔ میرے سر میں زور زور سے دھماکے ہونا شروع ہو گئے کیونکہ اس لڑکی کے پیروں میں وہی پائل تھی جو میں نے کل ہی اپنی بیوی کو تحفے میں دی تھی۔ اس میں خاص نشانی یہ تھی کہ اس پائل میں نے اپنی ماں کی ایک پرانی پائل کے کچھ چمکتے ہوئے ٹکڑے دکان والے کو دے کر اس نئی پائل میں لگوائے تھے، اور اب وہی پائل اس آدمی کے ساتھ آئی ہوئی عورت کے پاؤں میں دیکھ کر میرا سر گھومنا شروع ہو گیا۔ کہیں وہ لڑکی میری بیوی تو نہیں؟ میں نے اس کو کمرے کی طرف بڑھتے دیکھ کر دل میں سوچا تھا، نہیں، یہ میری بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو اس وقت گھر میں ہوگی۔ میں نے اپنے دل میں آنے والے سوال کو خود ہی روک دیا۔ میں نے جلدی سے اپنے ملازم کو آواز دی کہ میں 20 منٹ میں آ رہا ہوں، تم ہوٹل کا خیال رکھنا، کسی کو بھی اندر والے کمرے میں مت جانے دینا، وہاں میرے کچھ خاص مہمان آئے ہیں۔ پھر میں نے اپنی موٹر سائیکل کا رخ گھر کی طرف موڑ دیا۔ میرا یہ سوچ کر ہی برا حال تھا کہ میری بیوی کسی اور کے ساتھ گھومتی پھر رہی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ خود کو نارمل کرنے کی، مگر یہ سب میرے بس سے باہر تھا۔ بات عزت کی تھی۔ اگر میں اپنی بیوی کے سامنے جا کر اس سے الٹے سیدھے سوال کرتا اور اس کو برا بھلا کہتا تو گلی محلے میں کیا عزت رہ جاتی۔ اس لیے میں نے اپنا غصہ دبا لیا اور گھر کے اندر چلا گیا۔ اگر وہ عورت میری بیوی ہوئی تو وہ اس وقت گھر پر نہیں ہوگی۔ میرا شک مجھے گھبراہٹ میں ڈال رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میری بیوی مجھے دھوکہ کیسے دے سکتی تھی؟ میں اندر گیا تو خالی گھر مجھے منہ چڑھا رہا تھا۔ میرا دل انجانے سے خوف سے لرز اٹھا۔
میں نے اندر باہر چھت پہ سب جگہ دیکھ لیا مگر میری بیوی پورے گھر میں نہیں تھی۔ آس پڑوس سے بیوی کا پوچھا تو کسی کو بھی کچھ پتا نہیں تھا۔ میں بھاگتے ہوئے واپس ہوٹل کی طرف بڑھا۔ جب میں ہوٹل پر پہنچا تو وہ لڑکی اس مرد کے ساتھ وہیں اسی کمرے میں موجود تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی اس اجنبی کے ساتھ بند کمرے میں کیا کر رہی تھی اور مجھ سے جھوٹ بول کر وہ آدمی میری بیوی کو یہاں کیوں لے کر آتا تھا۔ شاید اس لیے میری بیوی میری آنکھوں میں نہیں دیکھتی تھی کہ میں اسے پہچان نہ لوں۔ میں بے چینی سے وہاں بیٹھا ان کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ وہ دونوں 1 گھنٹے کا بول کر 3 گھنٹے کیوں لگا کر باہر آتے تھے، مگر اب جب سے مجھے اس عورت پر اپنی بیوی ہونے کا شک ہوا تھا تب سے میں نے ایک ایک منٹ بڑی مشکل سے کاٹا تھا۔ کیا ہوا صاحب جی، آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ میں پریشانی سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا کہ میرے ملازم نے سر جھکا کر پوچھا تھا۔ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، تم اپنا کام کرو، مجھے بس گرمی لگ رہی ہے اس لیے ہوا لینے کے لیے یہاں کھڑا ہوں۔ میں نے اپنے ملازم کو ڈانٹتے ہوئے کہا تو وہ سر جھکا کر واپس چائے والے برتن دھونے میں مصروف ہو گیا اور میں ایک بار پھر سے اس کے کمرے کی طرف دیکھنے لگا جہاں وہ آدمی بند تھا۔ صاحب، یہ لے لیں، پانی پی لیں۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ غصے سے کب سے دھوپ میں ہی کھڑے ہیں، یہاں چھاؤں میں آ جائیں۔ جب میں نہ بیٹھا تو میرے ملازم نے پانی کا گلاس دیتے ہوئے فکر مندی سے مجھے کہا۔ میں شرمندہ سا ہو گیا کیونکہ وہ میری فکر کر رہا تھا اور میں اس کو بار بار ڈانٹتا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے پانی لے کر میں نے پیا اور خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گیا۔ وقت پورا ہوا تو وہ دونوں ایک ساتھ باتیں کرتے ہوئے کمرے سے باہر آئے۔ وہ آدمی آج بھی ہیلمٹ پہنے ہوئے تھا اور مجھے پیسے دینے کے بعد اپنی موٹر سائیکل کی طرف بڑھ گیا۔ میری نظر بھٹک بھٹک کر اس عورت کے پاؤں پر ہی جا رہی تھی۔ اس کے پاؤں بھی بالکل میری بیوی کی طرح ہی تھے اور جب وہ پائل میں نے اپنی بیوی کو دی تھی تو اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ واقعی میں ہی میری بیوی ہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ ابھی آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر پہنا نقاب اتار دوں اور اس سے پوچھوں کہ وہ میرے ساتھ بے وفائی کیوں کر رہی تھی، اسے شرم دلاؤں کہ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور مرد کے ساتھ وہ کیوں وقت گزارتی پھر رہی ہے۔ اگر اسے میری ضرورت محسوس ہوتی تھی تو وہ کہہ بھی سکتی تھی، میں اس کا شوہر تھا، لیکن شاید صرف ضرورت یہی نہیں تھی بلکہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ آتی تھی۔ حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ اس نے میرا ہی ہوٹل کیوں چنا تھا۔ شاید اسے معلوم تھا کہ میں عزت کا خیال کر کے چپ رہوں گا، یا پھر وہ میرے ہی سامنے میری آنکھوں میں دھول جھونک کر خوش ہو رہی تھی۔ مگر پھر وہی بات، میں اپنا اور اپنی عزت کا تماشا بنانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں خاموش رہا اور جاتے ہوئے بھی کچھ نہیں پوچھ سکا۔ وہ لوگ جا چکے تھے اور میں وہیں کھڑا سوچوں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ شام سے پہلے ہی میں نے ہوٹل بند کیا اور گھر آیا تو میری بیوی نہا دھو کر نئے کپڑے پہنے ہوئے تھی۔ اس نے چہرے پر ہلکا سا میک اپ بھی کر رکھا تھا۔ اب میرے دل میں اس کے لیے شک پیدا ہو چکا تھا، اس لیے مجھے اس کی یہ ساری تیاری ایک آنکھ نہ بھا رہی تھی۔ ضرور اسی حلیے میں اپنے عاشق کے ساتھ گھومنے گئی تھی۔ میں نے غصے سے اپنی بیوی کے وجود کو دیکھا تھا۔ مجھے یہ سوچ کر طیش آ رہا تھا کہ میری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر چکی تھی۔ مجھے آتا دیکھ کر میری بیوی نے مجھے مسکرا کر دیکھا، مگر میں اسے دیکھ کر ہنس بھی نہیں پایا تھا۔ جب سے میرے دل میں اپنی بیوی کے لیے شک پیدا ہوا تھا تب سے وہ مجھے اچھی بھی نہیں لگتی تھی، مگر آج وہ سچ میں ہی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مگر مجھے ایک آنکھ بھی نہیں بھائی۔ آپ آ گئے، چلیں ہاتھ منہ دھو لیں، میں نے آج آپ کی پسند کا کھانا پکایا ہے۔ میں اندر آیا تو میری بیوی نے پیار سے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا اور واپس کچن میں چلی گئی۔ میں اس کے کہنے پر بھی نہ اٹھا بلکہ وہیں پر لیٹ گیا۔ پھر سے اپنی بیوی کے بارے میں سوچنے لگا۔ جو کچھ میں سوچ رہا تھا اور جو میں دیکھ چکا تھا وہ سب محض ایک اتفاق بھی تو ہو سکتا تھا۔ کیا پتا ایسا کچھ بھی نہ ہو جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ تو پھر میری بیوی کی پائل اس عورت کے پاؤں میں کیا کر رہی تھی؟ آپ اٹھے نہیں، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ مجھے چارپائی پر لیٹا دیکھ کر میری بیوی پاس آ کر بولی تو میں نے غصے میں آ کر اسے خود سے دور دھکیلا تھا۔ جب بھوک ہوگی تو میں خود کھا لوں گا، میرے سر پر کیوں سوار ہو رہی ہو؟ دور ہٹ کر بات کرو۔ میں نے اپنی بیوی کو زور سے دھکا دیا اور خود سے دور دھکیل دیا اور غصے سے بولتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ میں نے آج تک اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا
مگر آج اس شر کی وجہ سے یہ سب ہو گیا تھا۔ میرے دھکا دینے پر وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں بنا اسے دیکھے گھر سے نکل گیا۔ مجھ جیسا شریف بندہ غصے میں لڑ جھگڑ کر اپنی عزت خراب نہیں کر سکتا۔ اگر میں ایسا کرتا تو لوگ مجھے ہی برا بھلا کہتے کہ دیکھو جوان ہو کر اپنی بیوی کو نہیں سنبھال سکا۔ گھر سے باہر آ کر میں دیر تک بے مقصد کتنی ہی دیر سڑک کے کنارے بیٹھا رہا۔ مجھے اس معاملے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگر میری بیوی کو میرے ساتھ نہیں رہنا تھا تو وہ خاموشی سے کیوں رہی؟ میرے اتنے برے دنوں میں میرا اتنا ساتھ کیوں دیا؟ اسے کسی امیر آدمی کے ساتھ تعلقات بنانے تھے تو مجھے چھوڑ کر چلی جاتی، میرے ساتھ یہ رشتہ ختم کر لیتی، مگر اس نے میرے ساتھ ہی گزارا کیا۔ اور اب جب حالات بدلنا شروع ہوئے تو وہ خود بھی بدل گئی۔ میں کافی دیر وہیں بیٹھا الجھتا رہا۔ اگر اسے کوئی مجبوری ہوتی تو مجھے بتاتی، کسی اور کے ساتھ یوں ناجائز تعلقات نہ بڑھاتی۔ میں کسی بھی فیصلے پر پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ جب گھر آیا تو بہت رات ہو چکی تھی۔ میری بیوی کھانا کھا کر سو چکی تھی۔ میں نے باورچی خانے میں جا کر خود ہی اپنے لیے کھانا نکالا۔ کھاتے ہوئے میں نے ایک منصوبہ تیار کیا، کیونکہ پانی اب سر سے اوپر جا چکا تھا۔ سچ جاننے کے بعد میں اسے طلاق دینے والا تھا، اور جب ثبوت میرے پاس ہوتے تو میں لوگوں کا منہ بھی بند کر سکتا تھا۔ اسی لیے تھوڑا سا کھانا کھا کر میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلے روز میں نے اپنے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے موبائل فون میں ویڈیو ریکارڈنگ لگا کر ان دونوں کے آنے سے پہلے اس کمرے میں اپنا موبائل چھپا دیا اور بے صبری سے ان دونوں کا انتظار کرنے لگا۔ یہ سب ایک غلط حرکت تھی، لیکن میرا سچ جاننا بھی ضروری تھا۔ ملازم چھٹی پر تھا، مجھے اس طرف سے بے فکری تھی۔ اگر وہ ہوتا تو مجھے ڈر لگا رہتا کہ کہیں وہ پوچھ ہی نہ لے کہ میں اس کمرے میں کیا کر رہا ہوں۔ فون اس کمرے میں چھپا کر میں باہر نکل آیا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں بھی آ گئے۔ میں ان دونوں کو کمرے میں بھیج کر ایک گاہک کی چائے بنانے لگا۔ اپنی سوچوں میں کب گم ہوا پتہ بھی نہ چلا۔ اسی وقت اس شخص نے کہا، بھائی خیر تو ہے، آپ نے چائے میں چینی نہیں ڈالی؟ اس کے بلانے پر میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور جلدی سے ایک پلیٹ میں چینی ڈال کر اسے پیش کی۔ وہ چائے پی کر جا چکا تھا۔ میں ابھی تک سوچوں میں ہی گم تھا کہ تبھی وہ دونوں کمرے سے نکل آئے۔ ان دونوں کے جاتے ہی میں جلدی سے کمرے کی طرف بھاگا۔ میں نے جیسے ہی موبائل کو پکڑا اور ویڈیو آن کی، مگر کیمرہ بالکل خالی تھا۔ جلدی میں رکھتے ہوئے میں کیمرے کا بٹن بھی دبانا بھول گیا تھا، جس کی وجہ سے ویڈیو شروع ہونے کے اگلے سیکنڈ ہی رک چکی تھی۔ لیکن جلد بازی میں نے غور نہیں کیا۔ اپنے منصوبے کی ناکامی پر مجھے خوب غصہ آیا۔ میرا دل چاہا کہ میں جا کر اپنی بیوی سے سیدھا پوچھ لوں کہ اس کا کیا رشتہ تھا اس آدمی کے ساتھ، مگر میں چپ رہا۔ اگر اس نے بتانا ہوتا تو پہلے نہ بتا دیتی۔ میں نے صبر کا گھونٹ بھرتے ہوئے سارا دن گزارا۔ اگلے روز میں نے فون کی بجائے ایک کیمرہ ہی بڑی احتیاط سے کمرے میں چھپا لیا تھا، اور ان دونوں کے جانے کے بعد میں نے جو ہی ویڈیو ریکارڈ آن کیا اور اسے چلاتے ہوئے مجھے لگا جیسے میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سامنے نظر آتے منظر دیکھ کر میرا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ میں جان گیا کہ وہ لوگ یہاں کیا کرنے آتے تھے۔ سکرین پر نظر آتی عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی تھی، اور اس کے ساتھ بیٹھا آدمی۔ اس کے آگے میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میں لگاتار روئے جا رہا تھا۔ میں اپنا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ یاد کرتا تو شرمندہ سا ہوئے جا رہا تھا۔ میں گھر آیا تو میری بیوی مجھے دیکھ کر کمرے سے باہر نکل آئی، مگر میرے پاس نہیں آئی۔ شاید اسے لگا تھا کہ میں آج پھر بلا وجہ اس پر غصہ کروں گا، اس لیے مجھے ہی اس کے پاس جانا پڑا۔ میں نے سر جھکا کر بنا اسے کچھ کہے وہ کیمرہ اس کے سامنے کر دیا جس پر وہ ویڈیو چل رہی تھی۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد میری بیوی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگی اور بتایا کہ وہ سب یہ اپنے گھر کی خوشحالی کے لیے کر رہی تھی۔ جاب کے جانے اور پھر ہوٹل کے نہ چلنے پر وہ مجھے دکھی دیکھ کر پریشان سی ہو جاتی تھی۔ میرے سسر کافی بیمار پڑے رہتے تھے، انہیں ڈاکٹر نے چلنے پھرنے سے بھی منع کیا تھا۔ ان کی مین بازار میں کپڑے کی ایک بہت بڑی دکان تھی۔ ایک بار میں اپنی بیوی کے ساتھ کپڑے لینے گیا تو میں نے کپڑے لینے کے بعد انہیں پیسے دینا چاہے، تب انہوں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ جب ہم دکان سے نکلنے لگے تو میرا بڑا سالہ جو کہ ایک نشئی بھی تھا، اس نے مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھا اور اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا کہ اس نے مجھ سے پیسے کیوں نہیں لیے۔
तभी मुझे गुस्सा आ गया। मैंने वो कपड़े वहीं फेंक दिए और बीवी को लेकर घर आ गया। मेरे सास ससुर ने घर आकर मुझसे माफी भी मांगी, मगर मैं बदल गया और उनसे रिश्ता खत्म कर दिया। जब मेरे हालात खराब हुए तो मेरे ससुर से रहा ना गया। मेरे होटल जाने के बाद वो अपनी बेटी को कुछ पैसे देने आते थे, मगर उसने लेने से इनकार कर दिया कि जब मैं पूछूंगा कि ये पैसे कहाँ से आए हैं तब वो क्या जवाब देगी। फिर मेरे ससुर और मेरी बीवी ने ये प्लान बनाया कि वो रोज मुझे पैसे देने मेरे होटल पर आते और 3 घंटे इसलिए कमरे में रहते कि हमारे ससुर का सांस फूल जाता था और वो कुछ देर आराम कर लेते थे। और ये सब मैं वीडियो में देख चुका था। मेरी बीवी रोते हुए कह रही थी कि ये सब उसने बहुत मजबूरी में किया था। मेरी आंखों से भी आंसू निकल आए थे कि मैं एक बाप और बेटी के बारे में क्या सोच रहा था और अपनी नेक बीवी पर शक करता रहा। मैंने अपनी बीवी से माफी मांगी और उसी दिन जाकर अपने सास ससुर से भी सुलह कर ली और मेरे साले ने भी मुझसे माजरत कर ली। मैंने अपना दिल साफ कर लिया था। आज इस बात को 2 साल गुजर चुके हैं। मेरी एक बहुत ही अच्छी जगह जॉब लग चुकी है। हालात पहले से बहुत अच्छे हो चुके हैं। आखिर में बस इतना ही कहूंगा कि मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत ही पाकीज़ा रिश्ता होता है। अपने हम सफर पर शक करने की बजाय उस पर एतमाद करना सीखें। शक करने पर कभी भी कोई बड़ा फैसला ना करें जब तक आप हकीकत को अपनी आंखों से ना देख लें।